कुमरा एपिसोड 108। शाम के 6 बज रहे थे। उस वक्त मैं दरख्तों के एक झुंड के करीब गाड़ी रोककर सिगरेट पी रहा था कि दो जवान उस झुंड के अकब से नमूदार हुए। उनकी नजरें मेरी गाड़ी पर जमी थीं। बड़े ग्रांडील हुब्से थे उनके। खालिस दूध, मक्खन और महकते हुए सरसब्ज खेतों की तरोताजगी उनके चेहरों से आया थी। वो खद्दर के कुर्ते और तहबंद पहने थे। दोनों के हाथों में लाठियां थीं। मुझे देखकर वो जरा देर के लिए रुके और आपस में किसी बात पर एक दूसरे से मशवरा करने लगे। कार की खिड़की में से निकलता सिगरेट का धुआं उन्हें साफ नजर आ रहा था। चंद लम्हों तक वो मुझसे कुछ फासले पर खड़े आपस में बातें करते रहे, फिर जचे तुले कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़े। वो दोनों बड़ी अयारी से मुस्कुरा रहे थे। किसी तरफ देखे बगैर वो सीधे मेरी कार के पास आ ठहरे। एक ने खनकार कर गला साफ किया और बड़े ही रोबदार लहजे में बोला, क्या बात है बाबूजी, अमरीका से आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई अमरीकी झंडा नजर आ रहा है तुम्हें मेरी कार पर? मेरा मतलब है बाबूजी कि ये रमजान का महीना है और तुम सिगरेट के फड़के उड़ा रहे हो। अच्छा, तो तुम दोनों रोजे से हो? नहीं, पर हम किसी के सामने कुछ खाते पीते नहीं हैं। तुम इस महीने का लिहाज क्यों नहीं करते? उसका लहजा बहुत ही खुरदुरा था। लाठी उसने थोड़ी के नीचे जमा ली थी। इसको पकड़कर इसका दिमाग दुरुस्त कर छब्बी। किसी लाट साहब की औलाद लगता है मुझे ये। दूसरे ने कार का दरवाज़ा निहायत बदतमीजी से खोलते हुए कहा। मेरा पिस्तौल मेरी कमर से बंधा था और कुर्ते के नीचे इस तरह छुपा था कि वो उसे देख नहीं सकते थे। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ यारो, वैसे ही दम लेने के लिए यहाँ रुक गया हूँ। तू बाहर आता है या हम तुझे खींच कर निकाले इस पिंजरे से? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये सिगरेट बुझा दे खोते दे पुत्र और निकल बाहर। उसने लाठी की नोक मेरी रान में चुभोते हुए कहा। उन दोनों की नीयत को मैं अच्छी तरह समझ रहा था। वो मुझे इस वीराने की डूबती शाम में अकेला देखकर छील देना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि मुझसे उन्हें अच्छी खासी रकम हासिल हो जाएगी। मेरी मुस्कुराहट देखकर वो आदमी भन्ना गया। क्या कुछ है तेरे पास? मेरी जान के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो आदमी भन्ना गया। तू गाड़ी से बाहर आ जा, उस छब्बी ने कड़कते हुए लहजे में कहा। मैंने उसके कहने पर अमल करते हुए गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा ब्रीफ केस अगली 2 सीटों के दरमियान गाड़ी की हैंड ब्रेक पर रखा था। उसे वो अब तक नहीं देख सके थे। चलो उधर, उस दरख्त के पास। मैंने कार मुकफ्फिल कर दी और चाबी जेब में डाल ली। उधर क्या करोगे? जो कहना यही कह दो, मैंने बाजू फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए कहा। ज़्यादा पर्दा फैलाओ, उधर चलो। जे मैं ना जाऊं तो फिर? मैंने छब्बी की आंखों में झांकते हुए पूछा। छब्बी 2 कदम पीछे हटा ताकि उसे लाठी का वार करने की जगह मिल सके। वो दोनों खबासत पर तुले हुए थे। काके ने आगे बढ़कर मेरी जेब पर हाथ फेरा। कुछ नोट उसमें मौजूद थे। उन्हें निकालने के लिए जैसे ही उसने जेब के अंदर हाथ डाला, मैंने उसकी कलाई पकड़कर पूरी कुव्वत से उसकी बगल में घूंसा दे मारा। उसके दूसरे हाथ से लाठी छूट गई। वो चोट उसके लिए इतनी गैर मुतवक्को और शदीद थी कि मेरा ख्याल है उसकी पसली नीचे चली गई होगी। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने खड़े हाथ की एक ज़रब उसकी गर्दन पे दे मारी। वो फड़क कर दोहरा हुआ तो छब्बी ने घुमाकर लाठी मेरे सर में मारनी चाहिए, मगर मैं कुछ इतनी तेजी से उसके उठे हुए बाजुओं के नीचे जा पहुंचा कि उसका गिरेबान मेरे हाथ में आ गया। उसकी लाठी बेकार हो गई थी। मैंने उसकी गर्दन पर एक हाथ डालकर दूसरा हाथ उसकी टांगों में डाला और पूरे कद से उसे सर के ऊपर उठाया, फिर घुमा कर एक तेज चक्कर दिया और धूल से अटी सड़क पर फेंक दिया। वो मुंह के बल गिरा तो उसका सर धूल से अट गया। काका इस अरसे में गंदी गालियां देता हुआ उठ रहा था। लाठी उसने फिर से हाथ में ले ली थी। वो 2 कदम पीछे हटा और फिर उसने इतनी तेजी से लाठी घुमाई कि अगर मैं उछलकर पीछे ना हटता तो उसने मेरी कनपट्टी उधेड़ डाली थी। छब्बी की लाठी को पकड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं उछलकर सड़क के बाहर निकल गया और ऐसी जगह खड़ा था जहां दरख्तों के झुंड तक हरी हरी घास का फर्श बिछा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, छब्बी अपनी झोंचल पर काबू पाकर उठा और लाठी संभालता हुआ अपनी आंखों में धंसी धूल पोंछने लगा। वो भी गंदी गालियां बक रहा था। अब वो दोनों फिर मेरे मुकाबिल आ ठहरे थे। मैं दरख्तों की तरफ पसवा होने लगा तो वो समझे कि मैं खौफजदा होकर भागने की सोच रहा हूँ। वो लाठियां संभालते हुए फिर मेरी तरफ लपके, मगर सड़क से कोई 60 हाथ आगे जाकर मैं एक जगह रुक गया। अपने दोनों हाथ मैंने दाएं बाएं यूं फैला दिए जैसे मैं उन्हें आगे बढ़ने की दावत दे रहा हूँ। यारो, तुम्हारी मौत आई है मेरे हाथों। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे भिड़ बैठे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों उस जरा सी कसरत से हाँपने लगे थे। उन दोनों ने फिर मुझे गलीज गाली दी। अब उनके दरमियान कोई 6 हाथ का फासला था। छब्बी दांत पीसते हुए बोला, तू बच के कहीं नहीं जा सकता पुत्र, तेरा तो गला मैं घोट के मारूंगा। उफड़ नू,
جا۔ اس نے کاکے کو ہشکارا۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب آ گئے کہ درمیان میں صرف 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور دونوں کے کندھے ملے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے بدن کو اوپر اٹھایا اور پوری قوت سے اچھل کر اڑتے ہوئے میں نے دونوں پاؤں کی ٹھوکر ان کے سینوں پر اس طرح ماری کہ وہ دونوں بچ سے گئے۔ میری وہ ضرب انہیں نڈھال کر گئی تھی۔ میں ان سے 2 قدم آگے گرا تو خود کو فوراً ہی سنبھالتے ہوئے میں تیزی سے اٹھا اور ان دونوں کو بالوں سے پکڑ کر میں نے ان کے سر اتنی زور سے ٹکرا دیے کہ ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہوگا۔ ایک بار پھر میں نے ان کے سروں کو پیچھے سے ہٹا کر زور سے ٹکرایا۔ وہ دونوں چیختے ہوئے منہ کے بل گرے، مگر ان کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ اپنے سروں میں گڈمٹ ہوتے لہو اور مغز کو سنبھالتے ہوئے وہ پھر اٹھنے لگے۔ ان کے وہ کس پل دیکھ کر میں نے چھبی کی کلائی پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا جو دیا تو اس کا جوڑ کھل گیا۔ کڑک جیسی آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چھبی کی بھیانک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو رانوں میں دے کر سی سی کرنے لگا۔ میں نے کاکے کو پھر سے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ کہو بچے، کیسی رہی؟ کتنے پیسے دوں تمہیں دوا دارو کے لیے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک جھاپڑ دے مارا۔ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ یہ اچھا تھا کہ وہ ہری بھری گھاس پر پڑے تھے، ورنہ وہ دونوں ہی دھول میں گر کر بھوت بن گئے ہوتے۔ معاف کر دیو بھاجی، معافی دے دیو، ساڈی غلطی سی۔ تمہاری پہلے نہیں غلطی تھی، مگر اب گل گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پوری قوت سے بوٹ کی ٹھوکر اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ دوہرا ہو کر آگے جھکا اور منہ کے بل گھاس پر اوندھا ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی ہولناک آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ عین اسی وقت درختوں کے جھنڈ میں سے 2 بوڑھے آدمی تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ وہ دونوں بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ میں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ ان کا حشر دیکھ کر آنا۔ تسی تے اچھا کیتا باؤ جی، اینو چھوڑنا نہیں اور مارو، یہ بہت بدماش ہے۔ ایک بوڑھے نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی درگت بنتے درختوں کی اوٹ میں کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ دونوں بوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتے میرے قریب آ گئے۔ ایک نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، وہ پاؤں سے بھی ننگا تھا اور گلے سے بھی۔ دوسرے نے البتہ تینوں کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر بندھی سفید پگڑی اسے بھلی لگتی تھی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ ان کے گاؤں کا نام کچی ہے؟ ہاں، ڈیک نالے سے اس طرف ہے۔ پر باؤ جی ہوا کیا تھا؟ یہ بدماش مجھے لوٹنا چاہتے تھے، کہتے تھے جو کچھ ہے باہر نکال دو۔ وہ میں نے نکال دیا، اب صرف ان کے اندر مغز ہی باقی ہے۔ کہو تو وہ بھی نکال دوں۔ یہ گاؤں کے بروالے کا پتر ہے، علی بخش کا، اور یہ چوڑا ہے، کاکا مسیح۔ دونوں نے اکیلے دکیلے آدمی کو لوٹنے کا دھندا پکڑ رکھا ہے۔ میں ان کو تھانے پہنچا دیتا ہوں، وہ خود ہی سیدھا کر دیں گے ان کو۔ تھانے سے زیادہ بری ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ ہم نے سارا تماشا دیکھا ہے، بہت ہی ستھری مار ماری ہے آپ نے۔ بڑے ہی جیدار جوان ہو تم باؤ جی، دل خوش کر دیا تم نے۔ آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ میرا نام احمد دین ہے، اور یہ میرا بیلی ہے فقیر علی۔ یہ کھیت ہمارے ہی ہیں، چلے ہمارے گھر، کہ روزہ کھلنے کا وقت ہے۔ نہیں جی، آپ کی بڑی مہربانی، ان کو لے جائیں، کچھ ہینگ پھٹ کر ہی لگائیں، پھر کسی دن میں ان کو دیکھنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں نے گاڑی کا رخ موڑا اور کچھ ہی دیر بعد پھر بڑی سڑک پر جا نکلا۔ سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا، پھر بھی 9 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا، اور مجھے اس کے ایک ایک حلقے کو کاٹ کر دوبارہ 9 بجے کشور کے مکان کے سامنے سے گزرنا تھا۔ مجھے ہر لمحہ آبی یاد آ رہا تھا۔ میرے لیے کار کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں وزیر آباد سے ابھی کچھ ہی دور تھا کہ کار کی بتیاں بجھا کر میں نے اسے سڑک سے اتارا اور ایک درخت کے گھنے سائے تلے کھڑا کر دیا۔ وقت کاٹنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ 8:30 بج گئے تو میں نے بتیاں جلا کر اگنیشن میں چابی گھما دی۔ انجن یوں بولا جیسے نیند سے جاگ رہا ہو۔ گاڑی کو گھما کر میں نے سودرا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اونچے ٹیلے کا پراسرار قیدی قصبہ کچھ ہی دیر بعد پھر میرے سامنے تھا۔ تاریکی میں ڈوبے اس قصبے میں جب میں نے کار حکیم صاحب کی گلی کے عقبی حصے میں کھڑی کی تو ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں نے کار مقفل کر کے اس کی چابی جیب میں ڈالی اور بریف کیس ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں چلتا ہوا حکیم صاحب کی گلی میں جا گھسا۔ جیسے ہی میں ان کے مکان کے سامنے پہنچا، چھت پر سے روشنی کا ایک نیزہ میرے منہ پر پڑا۔ ٹارچ بجھی نہیں، مسلسل جلتی رہی، یہاں تک کہ میں اس بیٹھک کے دروازے تک جا پہنچا جسے کشور نے میرے داخلے کا راستہ قرار دیا تھا۔ اس کے پٹ بھیڑے ہوئے تھے۔ روشنی بجھی تو میں نے پٹ دھکیل دیے، وہ بے آواز کھلے اور میں سانس روک کر بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ عورتیں مجھے اسی لیے زیادہ محبوب ہیں اور میں انہیں مردوں سے زیادہ افضل اور مکمل مخلوق سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں الجھاؤ اور بے یقینی گھر نہیں کرتی۔ وہ کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو ہر قیمت پر اس پر عمل بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پس پردہ ہمیشہ سے عورت کا ہی ہاتھ کار فرما رہا ہے۔ اس رات کشور میرے بہت کام آئی تھی۔
وہ نہ ہوتی تو میں قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ابھی مجھے اس گھپ اندھیرے کمرے میں چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اندر کا دروازہ بے آواز کھلا۔ روشنی کا ایک دائرہ میری طرف بڑھا اور پھر بے جان ہو گیا۔ اس دائرے کے پیچھے کشور کھڑی تھی۔ وہ سربستہ راز کی طرح میری طرف بڑھی اور بولی، وہ آج رات 12 بجے یہاں ملیں گے۔ پاکیزہ نے زلیخا کو سمجھا دیا تھا کہ کمرہ خالی ہو گیا ہے۔ اس کا دل بلیوں چھل رہا تھا، دھڑکنیں صاف سنائی دیتی تھی۔ ہم دونوں پلنگ پر بیٹھے تو وہ بولی، حکیم صاحب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے دھونکل گئے ہیں۔ وہاں کا زمیندار کارڈ لے کر آیا تھا افطاری کے وقت، اور اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ 11:15 بجے مجھے پہلو کے کمرے کا بیرونی دروازہ چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایسی غیر محسوس اور ملفوف آواز تھی کہ میں سمجھا وہ میرا وہم ہے، مگر نہیں، کوئی دوسرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ دونوں کمروں کی وسطی دیوار میں ایک دروازہ لگا تھا۔ بیرونی دروازے کے پٹ چپ ہوئے تو کمرے کے سناٹے میں رونق کھلنے لگی۔ چوڑیوں کی دبی دبی ہنسی ابھری۔ وہ آ گئی ہے، یہ زلیخا کی چوڑیاں بج رہی ہیں۔ وہ بڑی بے پرواہ ہے، چوڑیوں کا منہ بند نہیں رکھتی۔ ہاں جی، دونوں کلائیوں میں چوڑیاں بھر کر پہنتی ہے۔ بہت سونی ہے وہ، ہاں جی، آپ دیکھیں گے تو سب بھول جائیں گے۔ یہ رحمت علی یہاں پہلے سے موجود تھا کیا؟ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ سے پہلے یہاں آ گیا ہوگا۔ چند ہی لمحوں بعد دوسرے کمرے میں سرگوشیوں کی آواز گونجنے لگی۔ کمرے کے وسطی دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے بریف کیس میں ہاتھ ڈال کر وہاں رکھا اپنا چپشا سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ اب آپ اوپر چلی جائیں، میں ان کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کیمرہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، وہ میرے بریف کیس میں ہے، میں اسے درست کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ٹھیک ہے، تصویر لے کر آپ یہاں رہیں گے کہ باہر نکل جائیں گے؟ میں باہر چلا جاؤں گا اور کل صبح 10 بجے واپس آؤں گا، حکیم صاحب کی دکان پر۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دودھ پی لیں گے تو فوراً ہی سو جائیں گے، اس کے بعد آپ ان کی جیسی چاہیں تصویریں اتار لیں۔ میں ایسا ہی کروں گا، اب آپ جائیں۔ اس کے پیچھے دروازہ بند کر کے میں پھر اپنے پلنگ پر جا بیٹھا، مگر میرے خون میں گردش تیز ہونے لگی تھی۔ میں نے پستول کی گولیاں انگلیوں سے ٹٹول کر گنی، وہ پوری تھی۔ اس پر لگا سائلنسر بھی صحیح تھا، اور رحمت علی کے وجود سے موت اب چند قدم دور رہ گئی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا وسطی دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ ان کی سرگوشیاں اب میں زیادہ واضح طور پر سن سکتا تھا۔ زلیخا کی آواز پہ نسائیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اس رحمت علی کو بڑی عمر کا تانا دے رہی تھی۔ یہ سب تمہارے حسن کا فساد ہے زلیخا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تم۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ یہ لکن مٹی کب ختم ہوگی؟ تمہیں تو اغوا ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارے والدین تو کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ رمضان کے بعد ہم چپکے سے شادی کر لیں گے، میں نے یہی سوچا ہے۔ حق مہر کی بات ابھی کر لیں۔ میری ساری زمینیں تمہاری، حق مہر تمہارا 2 لاکھ، کہو منظور ہے؟ منظور ہے، میں تو آپ کو اچھی طرح نٹ ڈال کر رکھوں گی۔ آپ کا کیا پتا کل کسی اور کو پھانس کر بیٹھ جائیں۔ آدمی آپ بہت تیز ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھدار لوگ جنگلی کبوتر پکڑتے اس کے پر کھینچ کر دیتے ہیں۔ تم بھی یہی کرو گی؟ ہاں جی، میں بھی یہی کروں گی۔ وہ ہمک رہی تھی، ان کی روحوں کی وہ ہمانگی مجھے حیران کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں کو ان کی ازلی ابدی خوابوں کی تعبیر مل گئی ہے۔ ابھی میں ان کی سرگوشیاں سنی رہا تھا کہ مجھے اس کمرے میں گلی کی طرف کا دروازہ تڑاک سے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی میرے سامنے کے وسطی دروازے کی درزیں روشن ہو گئی۔ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ کمرے میں گولیوں کی تڑ تڑ سنائی دی۔ 4 گولیاں چلی اور کمرہ دل دوز چیخوں سے بھر گیا۔ میں نے تیزی سے وسطی دروازہ کھولا تو مجھے 2 آدمی جو لالٹینیں اٹھائے ہوئے تھے کمرے سے بھاگ کر دروازے کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے چپشا کی نال سیدھی کر کے اس آدمی کے پیٹ پر گولی چلا دی جو ابھی دروازے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ گولی لگتے وہ منہ کے بل گرا تو دوسرے آدمی نے پیچھے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال کا رخ میری طرف پھر رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو تاک کر گولی چلائی تو پستول اس کے ہاتھ سے دور جا پڑا۔ اس کی کلائی زخمی ہو گئی، پھر بھی وہ دوسرے آدمی کو پوری قوت سے باہر کھینچ رہا تھا۔ میں نے ایک اور گولی اس کے دوسرے بازو پر چلا دی۔ لالٹین ابھی تک روشن تھی اور فرش پر سیدھی پڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو بیکار کر کے میں نے پلنگ پر نظر ڈالی۔ زلیخا اور رحمت علی دم توڑ چکے تھے، دونوں کے سینوں میں 2 گولیاں پیوست تھیں۔ زلیخا بے شک اپنے وقت کی زلیخا ہی تھی، اس کی خوبصورتی کی قسم کھائی جا سکتی تھی، اور ان دونوں نے بڑی ہی عبرت آموز حالت میں اپنی جانیں آفری کو پیش کی تھی۔ این اسی وقت کشور دوڑتی ہوئی کمرے کے وسطی دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں پلٹ کر اس تک جا پہنچا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے ان دونوں کو گولی مار دی ہے۔ یہ زلیخا کا بھائی ہے کاظم علی، اور یہ اس کا بہنوئی ہے شبیر۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، آپ ان کو سنبھالیں، میں جا رہا ہوں۔
میرا یہاں ٹھہرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا شبیر مجھے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ وہ کاظم کو کھینچ نہیں سکا تھا اور اب خود بھاگ نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے پستول اس پر تان کر اسے للکارا، رک جاؤ ورنہ میں تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ میری آواز سن کر وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ اس کی کلائی خون سے تر ہو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے دروازے میں جا پہنچا۔ کاظم کی کمر میں گولی لگی تھی۔ وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ابھی تک وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ گلی میں ادھر ادھر سے کئی لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ انہیں ادھر بڑھتا دیکھ کر کشور نے ایک چادر لے کر زلیخا اور رحمت علی پر ڈال دی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کشور سے کہا، ان کو سمجھائیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس کاظم اور شبیر نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ ان کو بھاگنے سے روکنے کے لیے میں نے ان پر گولی چلا دی تھی۔ کیا ہوا؟ کس نے گولی چلائی ہے؟ ایک محلے دار نے سراسیمہ لہجے میں پوچھا۔ کشور نے دوپٹے میں بدن چھپایا اور سر پر آنچل لیتے ہوئے انہیں بتانے لگی کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ اختر، جا پولیس کو اطلاع دے، یہ تو خون خرابہ ہو گیا یہاں۔ اس آدمی نے اپنے قریب کھڑے جوان سے کہا۔ پولیس کا نام سنتے ہی میں پیچھے ہٹا اور بریف کیس میں پستول بند کر کے کمرے سے نکل کر صحن میں جا پہنچا۔ پھر سیڑھیاں چڑھ کر میں چھت پر چلا گیا۔ حکیم صاحب کی دونوں بیویاں پہلی منزل کی چھت پر بے سود پڑی تھیں۔ میں وہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ پولیس میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ میں حکیم صاحب کے عقب کے مکان کی چھت پر جا اترا۔ اس مکان کی دوسری طرف ایک پتلی سی گلی موجود تھی۔ وہ بھی 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کی پہلی منزل کے صحن میں سوئے لوگ ابھی تک گرد و پیش سے بے خبر تھے۔ گولیوں کی آواز شاید ان تک نہیں پہنچی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان سے دبے پاؤں چلتا ہوا اندھیرے کا حصہ بنا آگے نکلا اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں جا پہنچا۔ بڑا دروازہ میرے سامنے ہی تھا۔ اس کی کنڈی میں نے احتیاط سے کھولی اور گلی میں پاؤں رکھتے اس سمت بھاگا جدھر میں نے گاڑی ٹھہرا رکھی تھی۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر مجھے وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے تھا۔ چند ہی لمحوں بعد میں کار کو اسٹارٹ کر کے اسکول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کار کی بتیاں روشن کر رکھی تھیں۔ اسکول کے گرد کار کو دوڑا کر میں بازار میں پہنچا اور کسی بات کی پرواہ کیے بغیر بلاخیز رفتار سے کار کو اڑاتا ہوا قصبے کے نشیب میں اتر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں 70 میل کی رفتار سے وزیر آباد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اسی رات ڈھلو صاحب کی حویلی تک جا پہنچنا تھا۔ میرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ رحمت علی تو پہلے ہی موت کا ہدف بن چکا تھا۔ اس کی تقدیر اسے گھیر کر وہاں پہنچا چکی تھی جہاں اس کی موت لکھی تھی۔ میں نے اچھا کیا جو ان دونوں حملہ آوروں کو زخمی کر کے موقع واردات پر باندھ آیا تھا اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا۔ مگر میری وہاں پراسرار موجودگی اور پھر میرے اس فرار کا جواز کشور کے پاس کیا ہوگا؟ وہ بھی کئی دنوں تک پولیس کے چکر میں پڑی رہے گی۔ پھر بھی وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے پستول، ان کی لالٹین اور ان کے زخمی وجود ان کے جرم کا کھلا ثبوت تھے۔ مگر اس بات کا کوئی کیا جواب دے گا کہ میں نے انہیں زخمی کیوں کیا اور پھر وہاں سے منہ چھپا کر بھاگ کیوں نکلا؟ حالات کی ستم ظریفی کی حد تو یہ تھی کہ حکیم صاحب بھی اس رات گھر پر موجود نہیں تھے اور پاکیزہ حکیم صاحب کی دوسری بیوی کے ہمراہ گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ وہاں کیسا خوجنگ کا اندھیر مچ چکا ہے۔ جب میں ڈھلو صاحب کی حویلی میں پہنچا تو صبح ہونے والی تھی اور چوگوٹ کی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ حویلی کی ڈیوڑی کے سارے ہی ملازم بیدار تھے۔ وہ سحری کھا کر اب نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ برکت بھی مجھے وہیں مل گیا۔ اس نے پہلے تو مجھے اور پھر میرے عقب میں کھڑی کار کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر دبی آواز میں بولا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں خان جی؟ چودھری صاحب کا پیغام نہیں ملا آپ کو؟ نہیں، مجھے تو کوئی پیغام نہیں ملا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، ڈھلو صاحب نے کل صبح 10 بجے کراچی سے فون کیا تھا لاہور میں۔ ایک آدمی بھاگ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ فوراً کراچی پہنچ جائیں۔ کراچی؟ کہاں ٹھہرے ہیں وہ؟ کوئی پتہ دیا ہے انہوں نے؟ جی ہاں، یہ پتہ ہے ان کا، وہ لیاقت آباد میں ٹھہرے ہیں۔ اس نے جیب میں دھرے پلاسٹک کے بٹوے میں سے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اور کیا کہا ہے ڈھلو صاحب نے؟ کچھ نہیں، وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ کو یہ پیغام ملے آپ فوراً کراچی چلے جائیں۔ اس آدمی کو جانتے ہو جو پیغام لایا تھا؟ میں نے تو اسے پہلے نہیں دیکھا، وہ میرے لیے اجنبی ہی تھا۔ اپنا پتہ بھی بتا گیا ہے وہ کہ نہیں؟ ہاں، وہ کامران ہوٹل میں رہتا ہے، لمبی سی کار میں یہاں آیا تھا۔ نام اس کا ولایت علی ہے، پہلے اس سے مل لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ کیا قصہ ہے۔ میں نے کار کی طرف لوٹتے ہوئے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، 2 گھڑی آرام کر لیں اور صبح ناشتہ کر کے چلے جائیں۔ آپ کا تو برا حال ہو رہا ہے، یہ کار میں اندر رکھوا دیتا ہوں۔ ہاں یہ بہتر ہے، چلو مجھے کمرے میں پہنچا دو۔ میں نے ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہوئے کہا،
کچھ ہی دیر بعد برکت نے مجھے میرے لیے مخصوص کمرے میں پہنچا دیا اور میں اندر سے دروازہ بند کر کے اسی وقت بے سود ہو کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں برآمدے میں نکلا، برکت مجھے احاطے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اب آپ پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ نہا لیں تو میں ناشتہ لے آتا ہوں۔ تم نے تو روزہ رکھا ہوگا؟ جی ہاں، ادھر ہم سب پکڑے گئے ہیں۔ بڑی بی بی کا حکم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی روزہ خور نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں خواب میں کسی بزرگ نے کہا ہے کہ خود ہی نہیں، حویلی کے ہر آدمی سے روزے کی پابندی کرائیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، کچھ عاقبت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں تو پتہ نہیں کس کے کتنے دن باقی رہ گئے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے زندگی کی بے ثباتی نے کل رات سے نڈھال کر رکھا تھا۔ رحمت علی کے اس اندھوناک انجام نے مجھے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ برکت واپس آیا تو میں غسل خانے میں جا گھسا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور سکون پہنچاتا تھا۔ میں اچھی طرح سکون سے نہایا۔ برکت واپس آیا تو وہ میرے لیے ایک نیا لباس لایا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں عمدہ قسم کی ایک سرمئی رنگ کی شیروانی بھی شامل تھی۔ یہ کس لیے لے آئے ہو اس موسم میں؟ یہ کپڑا گرم نہیں ہے اور آپ کراچی جا رہے ہیں، یہ لباس آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آدمی ذرا باروب نظر آتا ہے۔ کوئی خاص ہدایت ہے سلسلے میں؟ نہیں، مگر شاید آپ کو نہیں پتا، ڈھلو صاحب نے ایسی 3 اچکنیں آپ کے لیے سلوائی ہیں۔ 2 اندر رکھی ہیں اور بوسکی کے 3 جوڑے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک میں لے آیا ہوں، باقی 2 بھی میں سوٹ کیس میں رکھ دیتا ہوں۔ آج تو کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تو مجھ پر۔ خیر تو ہے نا برکت؟ یہ تو میرا فرض ہے خان جی، مجھے معلوم ہے کہ ڈھلو صاحب کے دل میں آپ کی کتنی عزت ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم کسی مضبوط سے سوٹ کیس میں وہ چیزیں رکھ دو، میں ابھی شہر چلا جاؤں گا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی چیزیں سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھی اور اسی وقت حویلی سے باہر چلا گیا۔ برکت نے گاڑی کو صاف کروا دیا تھا اور اب وہ بدلی بدلی سی نظر آتی تھی، مگر جیسے ہی میں اس کے اندر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کرنے لگا تو برکت تیزی سے میری طرف بڑھا۔ ایک بات تو مجھے یاد ہی نہیں رہی خان جی۔ کون سی بات؟ آج کل تمہیں کچھ زیادہ ہی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کل ڈاکٹر عذرا بھی یہاں آئی تھی ڈھلو صاحب سے ملنے کے لیے، بڑی بیوی سے مل کر چلی گئی۔ وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی، کہتی تھیں کہ اگر آپ لاہور آئیں تو ان سے ضرور مل لیں۔ ڈاکٹر عذرا؟ ٹھیک ہے، ان سے بھی مل لوں گا، مگر کراچی سے واپس آنے کے بعد ہی وہاں جا سکوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی میں چابی گھما دی۔ میں برکت سے ہاتھ ملا کر اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کامران ہوٹل کے ولایت علی کا نام میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کا ذکر مجھ سے ڈھلو صاحب نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کراچی جانے سے پہلے میرا اس سے مل لینا بہت ضروری تھا۔ عین ممکن ہے کہ فون پر اسے ڈھلو صاحب نے زیادہ تفصیل سے کوئی بات بتائی ہو۔ آپ ہی کی رہائی کے لیے وہ اب تک جو کچھ کر چکے تھے اس کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کامران ہوٹل اسٹیشن کے سامنے کھڑی فلک بوس عمارتوں میں گھرا تھا۔ میں نے کار اس سے ذرا دور وکٹوریا ہوٹل کے سامنے کھڑی کی اور اسے مقفل کر کے میں کامران ہوٹل کے اندر جا گھسا۔ کاؤنٹر کلرک سے جب میں نے ولایت علی کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ میں ابھی آپ کو ان کے کمرے میں بھجوا دیتا ہوں۔ ارے فرید، دیکھ چودھری صاحب کو ان ملک صاحب کے پاس لے جا، ان کے کمرے میں۔ اس نے قریب کھڑے ایک بیرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلے صاحب جی، ملک صاحب کمرے میں ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، مگر کاؤنٹر کلرک نے اسے روک لیا اور بولا، ذرا ٹھہرو، میں ان کو فون پر اطلاع کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے رکھ کے ایک فون کے 2 نمبر گھمائے اور ریسیور کان سے لگا کر بولا، سر، ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی نام؟ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ ہاشم خان۔ میں ڈھلو صاحب کے گاؤں سے آیا ہوں۔ میں نے بریف کیس کو کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی حلیہ؟ کاؤنٹر کلرک نے دبی آواز میں کہا، پھر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر دوسری جانب سے کوئی ہدایت ملنے پر بولا، آپ کس سلسلے میں ملک صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ مجھے ان کا پیغام ملا تھا کراچی جانے کے سلسلے میں۔ ملک صاحب کل خود چوگوٹ گئے تھے۔ میں نے اس کلرک کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس ابھر آیا تھا اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ ولایت علی مجھ سے ملنے سے پہلے میرے بارے میں تمام ممکنہ معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ریسیور پر کوئی بات بڑے غور سے سنتا رہا، پھر فون بند کر کے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ جائیں، فرید آپ کو ملک صاحب کے کمرے تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سامنے کی سیڑھی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ فرید میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا تو مجھے کوئی 100 فٹ لمبی راہداری میں کئی آدمی ادھر ادھر چلتے دکھائی دیے۔ راہداری کے فرش پر سرخ قالین بچھا تھا اور اس کی فضا میں خس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فرید مجھے اپنے ساتھ لے کر راہداری عبور کرنے کے بعد
ایک وسیع ہال سے گزارتا ہوا دائیں ہاتھ کے ایک الگ تھلگ کمرے کے سامنے رک گیا۔ دروازے پر وہ ہلکی سی دستک دے کر بولا، ملک صاحب، آپ کے مہمان کو میں لے آیا ہوں۔ فرید کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ لمحے کچھ زیادہ گرا بار ہو گئے تھے۔ میں نے ایک اچٹتی سی نظر پھر راہداری پر ڈالی۔ سیڑھیوں میں سے 2 آدمی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ کسی اور طرف توجہ دیے بغیر ان کی نظریں سیدھی ہم پر آ رکی، مگر صرف ایک لحظے کے لیے۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف چل دیے۔ عین اس وقت ولایت علی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ قد اس کا 6 فٹ سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ عمر یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ وہ بولا، آئیے جناب، مجھے ولایت علی کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے تپاک سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا پنجہ سخت اور کھردرا تھا، یوں جیسے وہ عمر بھر گھاس کھودتا رہا۔ لہجہ اس کا مہذب تو تھا، مگر اس میں ایک عجیب طرح کی غیر محسوس دہقانیت جھلکتی تھی۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو وہ بولا، تم جاؤ فرید، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور ہاتھ کو پوری لمان سے پھیلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیں جناب، مجھے دراصل ڈھلو صاحب کا پرانا خادم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا فون آیا تھا کراچی سے، کہہ رہے تھے ہاشم خان صاحب کو فوراً کراچی بھیج دیں۔ میں اسی لیے ان کی حویلی میں گیا تھا، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی وہ کرنجی آنکھیں مجھے ایک مخصوص قسم کی سرد مہری اور درشتی کا احساس دلاتی تھیں۔ آپ کا پیغام ملتے میں ادھر چلا آیا۔ ڈھلو صاحب نے کوئی خاص بات کہی ہو تو مجھے بتا دیں۔ ان کے ملازم برکت سے تو میں سب کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خاصے پریشان تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میں جس کام کے لیے کراچی آیا ہوں اس کا ابھی تک سر پیر نہیں بنا ہے۔ اچھا، ان کا فون نمبر تو آپ کے پاس ہوگا؟ بس یہی گڑبڑ ہو گئی، اپنا فون نمبر انہوں نے نہیں بتایا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں آج ہی کراچی چلا جاؤں گا۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ کوئی صاحب ہے اسلم آبی، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی تک ان سے نہیں مل سکے ہیں۔ ولایت علی نے امریکن سگریٹ کا ایک بڑا سا پیکٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ روزے سے تو نہیں ہیں نا؟ جی نہیں، میں سعادت سے محروم ہی رہ گیا ہوں۔ اچھا، ویسے یہ بتائیں کہ ڈھلو صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ دوست ہے میرے۔ میں نے بڑے محتاط لہجے میں کہا، اچھا، میں سمجھا آپ ان کے شاید قریبی عزیز ہیں۔ بہت بڑے آدمی ہیں وہ، بڑا اثر و رسوخ ہے ان کا۔ جی ہاں، اب مجھے اجازت دیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں دوپہر کی فلائٹ سے کراچی چلا جاؤں گا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اگلی فلائٹ شام 5 بجے جاتی ہے۔ آپ پانی شانی تو پی لیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کے کونے میں دھری میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر گھنٹی بجا دی۔ آپ کا شغل کیا ہے بائی دا وے؟ زمینداری کرتے ہیں؟ جی ہاں، میری کچھ زمینیں ادھر وارادہ رام میں۔ میرا خیال ہے آپ مجھے اجازت دیں، مجھے کچھ کام بھی ہے شہر میں۔ میں نے ایک بار پھر اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے عجیب طرح کے اندرونی اضطراب نے آ گھیرا تھا۔ میرا پستول بریف کیس میں بند تھا، حالانکہ لازم تھا کہ میں کسی بھی اجنبی سے ملاقات کرتے وقت اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی دسترس میں رکھتا۔ آپ فکر نہ کریں، کھانے کا وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے، 12:30 بج رہے ہیں۔ شاید ڈھلو صاحب کی کال آ جائے۔ کل ان کا فون اسی وقت آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے معلوم کر لیں گے کہ ان کا پیغام آپ کو ملا کہ نہیں۔ اس کے لہجے میں تسنع کی جھلک نمایاں تھی۔ میں ایک بار پھر صوفے میں دھس گیا اور بریف کیس کو زانوں پر رکھ کر میں نے ولایت علی کی طرف سے اوٹ کرتے ہوئے اپنا چپشا اس میں سے نکال لیا۔ میری نقدی سوٹ کیس میں دھری تھی۔ ابھی میں پستول اچکن کے پلے تلے دے کر نیفے میں اڑسی رہا تھا کہ ولایت علی کی چابک جیسی آواز میری سماعت پر گری۔ اس نے سیدھے ہاتھ میں پستول تھام رکھا تھا، یوں کہ اس کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ یوں کام نہیں چلے گا خان جی، میزبانوں پر اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ میرا ہاتھ جہاں کا تہاں منجمد ہو کر رہ گیا، مگر میں اسے پہل کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے بریف کیس کے ڈھکنے کی اوٹ میں پڑا اپنا ہاتھ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے صرف اسی ایک لمحے کی مہلت میسر تھی۔ میں نے اپنا چپشا بریف کیس کے ڈھکنے کی اوٹ میں ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں سیدھا کر کے اس پر گولی داغ دی، یوں کہ میری اس حرکت کا صحیح اندازہ کر کے اس نے بھی گولی چلا دی، مگر میں اس کے ہدف کو سمجھ کر پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میری گولی اس کے دائیں بازو میں لگی اور اس کی گولی صوفے میں جا دھسی، این اس جگہ جہاں ایک لمحے پہلے میرا سر ٹکا تھا۔ گولی لگتے ہی اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر میز پر جا گرا۔ اسے اٹھانے کے لیے میں آگے بڑھا تو کمرے کا دروازہ بے آواز کھلا۔ کسی نے کڑک کر کہا، ہلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میرا میز کی طرف بڑھتا ہوا دایاں ہاتھ پستول پر پڑ چکا تھا، مگر میری پشت محفوظ نہیں تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے عقب میں 2 آدمی کھڑے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔
میں نے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ولایت علی پر پستول تان رکھا تھا۔ میں نے سیدھا ہو کر بہت ہی جمے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم نے قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس دیوس کو جان سے مار دوں گا، تم فوراً باہر نکل جاؤ۔ ولایت علی کا رنگ زرد ہونے لگا، گولی اس کے بازو کو پھاڑتی چلی گئی تھی اور اس کا ململ کا کرتا لہو میں تر ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑی بے بسی سے دروازے کے اندر کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھا اور کربناک لہجے میں بولا، تم دونوں باہر نکل جاؤ۔ مگر ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی وزنی پتھر میری کمر پر آ پڑا ہو۔ میرے پیچھے کھڑے ایک آدمی نے اچھل کر دونوں پاؤں کی ضرب میری کمر پر کچھ اس طرح لگائی کہ میں میز سے ٹکرا کر اوندھے منہ قالین پر جا گرا۔ اسی لمحے دوسرے آدمی نے میری کنپٹی پر پستول کا دستہ مارنا چاہا، مگر میں تیزی سے الٹ گیا اور اپنی دونوں ٹانگوں میں نے اس آدمی کو جکڑ لیا، مگر میری وہ کوشش لا حاصل تھی۔ اب 2 پستول مجھ پر تن چکے تھے اور جس آدمی کو میں نے قینچی لگائی اس کے پستول کی نالی کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ دوسرے نے میرے سر کی طرف سے آ کر اپنا پاؤں کچھ اس طرح سے میری دائیں کلائی پر مارا کہ میرا چپشا میری گرفت سے نکل گیا۔ خون کے سارے سرچشمے ان کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ میرے سر کی طرف کھڑے آدمی نے میرے پستول کو ٹھوکر مار کر پرے کیا اور پھر اپنے پستول کا دستہ کچھ اتنی تیزی سے اس نے میرے ماتھے پہ دے مارا کہ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے ماتھے کی ہڈی ٹوٹی تو نہیں تھی، مگر میرا مغز اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی وہی تھے جن کو میں نے اپنے عقب میں سیڑھیوں سے اوپر آتے دیکھا تھا۔ ابھی تک ان کے عکس میری آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ میری ٹانگوں کی گرفت میں آئے ہوئے آدمی نے جھٹکا دے کر قینچی کھول دی۔ وہ دونوں مجھے بے بس کر چکے تھے۔ میں چند ساتوں تک آنکھیں بند کر کے اپنی بچی کھچی قوتیں مجتمع کرتا رہا۔ اس کو باندھ لو، اس جیلانی کو۔ دھمن کی تاکید نہ ہوتی تو میں اسے ابھی جان سے مار دیتا۔ یہ ولایت علی کی آواز تھی۔